बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़र, प्रोग्राम में सबसे पहले तो जुडिशल आइनी पैकेज की हम बात करेंगे जो आज कौमी असम्बली में मुख्तलिफ बिल के ज़रिए मुतारिफ़ करवाए गए हैं। इस बड़ी ख़बर की डिटेल के बाद जो हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, दो ख़बरें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से हैं। उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी और फिर इमरान ख़ान साहब की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया। ये क्या मामला है, ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम मुकदमे की समाअत के दौरान जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और वकील नईम बुखारी के माबैन जो जुमलों का तबादला हुआ है, तलब जुमलों का, उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात पर भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के गुफ्तगू करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो एक ख़बर थी कि मौलाना फजल रहमान की जमात के जो रुकने कौमी असम्बली हैं नूर आलम ख़ान, जिन्होंने मुख्तलिफ़ आइनी तरमीम के बिल जो कि अदलिया से मुतल्लिक़ थे, उन बिलों से मुतल्लिक़ जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को उनको बुला लिया है, नूर आलम ख़ान को। और ये रिपोर्ट भी हुआ कि नूर आलम ख़ान के जो बिल हैं वो बिल नूर आलम ख़ान जो है वो वापस ले लेंगे। लेकिन आज नाज़रीन ऐसा नहीं हुआ। आज मंगल का दिन है और मंगल का दिन जो है वो प्राइवेट मेंबर डे कहलाता है, जिसमें जो पार्लियामेंट के अरकान हैं, कौमी असम्बली के जो अरकान हैं, वो अपने जो प्रपोज अमेंडमेंट बिल होते हैं, चाहे वो आइनी तरमीम के बिल हों, चाहे वो किसी कानून में तरमीम के बिल हों, चाहे कोई नई लेजिस्लेशन हो, वो ऐवान में मुतारफ़ कराते हैं, उनको पेश किया जाता है। तो नूर आलम ख़ान ने आज सबसे पहले तो आइन के आर्टिकल 184(3) में तरमीम का बिल पेश किया कि इस कानून का गलत इस्तेमाल होता है, इस आर्टिकल 184(3) का सियासी लोगों को सज़ाएँ होती हैं। तो इस पे नूर आलम ख़ान साहब ने कहा कि ये जो आर्टिकल 184(3) का जो मामला है, इस पर 9 जजेस की कमेटी जो है फैसला करे। यानी पहले राइट ऑफ अपील की भी उन्होंने बात की, तो इस पर जो वज़ीर कानून है आज़म तारड़, उन्होंने इस आर्टिकल 184(3) में आइनी तरमीम का जो बिल है इसको वेलकम किया और कहा कि ये अच्छा कानून है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बना के हम राइट ऑफ अपील पहले दे चुके हैं, चीफ जस्टिस के अख्तियारात को भी हम रेगुलेट कर चुके हैं, लेकिन ये भी एक अच्छी तरमीम, आइनी तरमीम जो है वो लेके आए हैं। बिल जो है वो नूर आलम ख़ान साहब ने पेश किया, तो इसको आप कमेटी में भिजवा दें। तो वज़ीर कानून के वेलकम करने पे और कोई एतराज़ या मुखालफत ना करने पे ये जो बिल है मुतलका जो कानून साजी की कमेटी है उससे रेफ़र कर दिया गया है। एक तो नाज़रीन ये बिल पेश हुआ है। दूसरा बिल जो नूर आलम ख़ान साहब ने आज पार्लियामेंट में मुतारिफ़ करवाया वो था कि समंदर पार जो पाकिस्तानी हैं, जो ज़र मुबादला भी पाकिस्तान में भिजवाते हैं, उनको कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, मखसूस नशिस्तों में उनका हिस्सा रखा जाए। तो इस बिल को भी आज ऐवान में वज़ीर कानून ने वेलकम किया और ये बिल भी मुतलका जो कानून साज कमेटी है उसको रेफ़र कर दिया गया। इसी तरीके से नूर आलम ख़ान ने जजेस की दोहरी शहरियत के हवाले से भी आइन के आर्टिकल 177, 193 में और आर्टिकल 208 में तरमीम का बिल, ये भी आइनी तरमीम का बिल है जो कि नूर आलम ख़ान ने आज अदालत अपने ऐवान में पेश किया, जिसमें कहा गया कि जजेस की दोहरी शहरियत नहीं होनी चाहिए, जजेस की भी नहीं होनी चाहिए, और अगर जर्नीलों को भी दोहरी शहरियत की इजाज़त है तो वो भी इसमें शामिल कर ली जाएँ। तो ये बिल भी इसको वेलकम किया गया और मुतलका कमेटी को भिजवा दिया गया। तीसरा जो बिल नूर आलम ख़ान ने पेश किया वो तौहीन अदालत को जो कानून है उससे मुतल्लिक़ पेश किया। इसको भी वज़ीर कानून आज़म तारड़ ने वेलकम किया। जो जनाब थे अपने नूर आलम ख़ान, उनकी जानिब से कहा गया कि जो तौहीन अदालत का कानून है ये सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ, वज़ीर आज़म को इस कानून की भेंट चढ़ाया गया, अरकान असम्बली को इस कानून के तहत जो है वो कन्विक्ट किया गया। तो अदलिया का हम एहतराम करते हैं, जजेस का एहतराम करते हैं, लेकिन इस पार्लियामेंट और इस पार्लियामेंट के जो अरकान हैं उनका भी जो है वह एहतराम होना चाहिए। तो इस बिल पे भी जो वज़ीर कानून थे आज़म तारड़, उनकी जानिब से कहा गया कि बिल्कुल जो तौहीन अदालत का जो कानून है उसमें तरमीम होनी चाहिए, लेकिन ये आइनी तरमीम नहीं होनी चाहिए। ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है
اس میں ترمیم ہونی چاہیے، اور یہ بل بھی جو ہے یہ متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ اور جو آخری بل متعارف کروایا گیا نور عالم خان کی جانب سے، وہ ناظرین بل تھا سول سرونٹس کی دوہری شہریت کے حوالے سے۔ تو یہ بل بھی جو ہے وہ آج ایوان میں جو ہے وہ پیش کیا گیا، اس کو بھی متعلقہ کمیٹی کو جو ہے وہ ریفر کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین آئین کے آرٹیکل 198 میں، یہ بھی عدلیہ سے متعلق ہے، ہائی کورٹ سے متعلق ہے، اور اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس کی ایک رجسٹری جو ہے وہ بینچ جو ہے اس کا ایک فیصلہ آباد میں بھی ہونا چاہیے۔ تو اس بل کی بھی مخالفت نہیں کی گئی، یہ بھی متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو تیسرا بل لے کے آئے مسلم نواز کے رکن قومی اسمبلی دانیال چودھری، کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے وہ بڑھا کے 23 کر دی جائے بشمول چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان۔ تو اس پہ جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں بیرسٹر گور علی خان، انہوں نے اس بل کی مخالفت کی کہ یہ نجی بل ہے، اور نجی بل جو ہے وہ اس طریقے سے حکومت تو لا سکتی ہے ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے، لیکن نجی بل کے ذریعے ججز کی تعداد جو ہے وہ نہیں بڑھائی جا سکتی۔ تو تحریک انصاف نے مخالفت کی، لیکن وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے کہا کہ اس بل میں جو کہ دانیال چودھری صاحب لے کے آئے ہیں، اس میں ججز کی تنخواہوں کا معاملہ بھی ہے، پینشن کا معاملہ بھی ہے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کہ یہ بل جو ہے یہ صرف ججز کی تعداد بڑھانے کی حد تک ہے یا پھر اس کی نوعیت ایک منی بل کی ہے۔ تو اس کا پہلے ہم جائزہ لے لیتے ہیں، تو تب تک اس کو ایکسیپٹ کرنے کا جو معاملہ ہے، متعلقہ کمیٹی کو بھجوانے کا جو معاملہ ہے، اس کو مؤخر کیا جائے۔ بلکہ طارق صاحب نے کہا کہ اسپیکر صاحب آپ خود بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مؤخر کر دیں تو ہم بھی اس بل کا دوبارہ جو ہے وہ جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ جو بل تھا ججز کی تعداد بڑھانے والا، جو کہ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، اس پہ جو ہے معاملہ جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین، یہ جو بل پیش ہوئے ان سے ہٹ کے جو ہماری دوسری اہم خبر ہے کہ آج سپریم کورٹ میں جو مارگلا ہل نیشنل پارک میں جو مختلف کمرشل سرگرمیاں چل رہی تھیں، جس کے بابت سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ کسی قسم کی کمرشل ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کی مارگلا ہلز میں اجازت نہیں دی جا سکتی، تو اس فیصلے کے خلاف جو نظر ثانی کی درخواستیں تھیں اس پر آج سماعت ہوئی۔ ایک تو منال ہے، دوسرا آپ نے نام سنا ہوگا لا مونتانا ہوٹل، جس کا کمپنی کا نام ہے کیپٹل ویو کے نام سے بنی ہے۔ تو آج جب اس نظر ثانی کیس کی سماعت ہوئی تو چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے نعیم بخاری صاحب پیش ہوئے تھے لا مونتانا ہوٹل کی جانب سے، ریسٹورنٹ کی جانب سے۔ ان سے پوچھا کہ یہ تو ایک کنسنٹ آرڈر نہیں تھا، جس پر وکیل نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ کنسنٹ آرڈر نہیں تھا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے سامنے جو لا مونتانا کی طرف سے پیش ہوئے تھے، جس نے موقف پیش کیا تھا، سٹیٹمنٹ دیا تھا، وہ اس کے اس ریسٹورنٹ میں 17% شیئرز ہیں، وہ 17% کے پارٹنر ہیں، اور میں امجد نامی شخص کو جو کہ بیرون ملک میں ہوتے ہیں، جن کا لا مونتانا کاروبار میں بزنس میں 66% کے شیئر ہیں، 66% کے وہ پارٹنر ہیں، ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ پھر جب عدالت نے پوچھا کہ جو پہلے 17% والے راجہ اختر آئے تھے ان کو کون ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ ان کو بھی میں ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ تو قاضی فیصل نے کہا تو کیا یہ مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا کہ ایک جس نے سٹیٹمنٹ دیا کہ ہمیں اگر آپ وقت دے دیں تو ہم یہ ہوٹل دوسری جگہ پہ منتقل کر لیں گے، آپ ان کے بیان کے خلاف آئے ہیں اور آپ 66% والے شیئر ہولڈر کی پارٹنرز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا گیا، تو یہ تو مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا؟ جس پر نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ پھر عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کس طریقے سے مارگلا نیشنل پارک میں جو ہے اپنا بزنس رن کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سی ڈی سے لائسنس لیا تھا 1999 میں، 11,000 روپے اس کا کرایہ تھا، جو پھر 2018 میں پھر ایف آئی اے نے اس معاملے کی تحقیقات کی، جس میں لا مونتانا کو کلیئر کر دیا گیا، اور جو رینٹ ہے وہ 400% بڑھانے کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ ایف آئی اے کی جانب سے دی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ بعض مرتبہ ہمیں پتہ ہے کہ چیزوں کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے، اپنے خلاف خود ہی انکوائری شروع کروا دی جاتی ہے، تحقیقات شروع کروا دی جاتی ہے۔ اس معاملے کا، لا مونتانا کے معاملے کا ایف آئی اے کے ساتھ، ایف آئی اے کا کیا لنک بنتا تھا، کیا تعلق بنتا تھا، اور ایف آئی اے کیسے یہ ریکمنڈیشن دے سکتا تھا کہ جو آپ کا رینٹ ہے، جو منتھلی رینٹ ہے، اس کو 400% بڑھا دیا جائے۔ پھر عدالت نے ان سے استفسار کیا کہ آپ ایسا کریں کہ جو آپ کی لیز تھی، جو لائسنس آپ کو ملا 1 سال کا 1999 میں، وہ 1999 میں ملا، اس کی تجدید کب ہوئی وہ تجدید آپ کو دکھا دیں۔ تو نعیم بخاری صاحب وہ تجدید نہیں دکھا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کی رپورٹ موجود ہے، اور پھر اگر ہمارے پاس یہ مطلب ہمیں اجازت نہیں تھی
تو پھر ایف آئی اے نے کیوں کہا کہ ہمارا جو کرایہ ہے وہ 400% بڑھا دیا جائے؟ اور پھر آگے چل کے چیف جسٹس قاضی فیصل نے اس میں کہا کہ یہ مطلب جو قاضی فیصل صاحب بات کر رہے تھے کہ چیزوں کو کیسے مینج کیا جاتا ہے، تو چیف جسٹس قاضی فیصل نے کہا لائسنس کی تجدید نہ ہونے پر ایف آئی اے سے تحقیقات کروا کے کوئی جرم نہیں ہوا، آپ ریاست سے جو مرضی سروسز لیتے رہے، میں اس سے امپریس ہوں کہ آپ ریاست سے کیسے سروسز لیتے رہے، یہ ہوٹل کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو پھر آگے چل کے نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ میرے ملک میں کئی بار جن کا اختیار نہیں ہوتا وہ بہت کچھ کرتے ہیں، یہ نعیم بخاری صاحب نے کہا۔ اور پھر نعیم بخاری صاحب نے حوالہ دیا کہ 1954 میں کیا ہوتا رہا وہ سب کو معلوم ہے، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز اس پہ برہم ہوئے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری پیدائش سے پہلے کی واقعات بتا کے یہ باتیں کر کے ہمارے اوپر جو ہے وہ آپ انگلیاں نہ اٹھائیں۔ تھوڑی سی لاؤڈ بات کی قاضی فائز نے، تو اس پہ نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ آپ اونچی آواز میں بات کر کے سمجھتے ہیں کہ میں ڈر جاؤں گا، تو میں نہیں ڈروں گا، میں اونچی آواز سے ڈرنے والا نہیں۔ آپ نے خود بھٹو ریفرنس میں لکھا کہ ماضی میں بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، آپ نے وہاں پہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا، جس پہ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ بخاری صاحب ہم نے چلے اپنی غلطی مان تو لی ہے نا۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، نیشنل پارک میں جانوروں کو بھی حقوق ہوتے ہیں۔ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نے کہا کہ فیصلہ موجود ہے، پھر بھی آپ کمرشل سرگرمیاں وہاں پہ کر رہے تھے، آپ قانون کی خلاف ورزی کر کے وہاں پہ ریسٹورنٹ چلا رہے تھے۔ لیکن بہرحال نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس لائسنس موجود تھا، اور اس کیس کی جو سماعت ناظرین جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت بھی جاری ہے۔ فردر اس کیس میں کیا آرڈر سامنے آتا ہے وہ ڈیٹیل پھر ہم نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، لیکن اب تک کا یہی ہے کہ اس کیس کی سماعت کے دوران جو ہے وہ جو تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی ہے اس میں قاضی فیصل نے بھی کہا کہ ماضی کے حوالے نہ دیں ہماری پیدائش سے پہلے کے، اور نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ آپ اگر اونچی آواز میں مجھے ڈرانا چاہتے ہیں تو میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ ناظرین جو اگلی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ناظرین یہ ہے کہ اوریہ مقبول جان جن کو مذہبی منافرت پھیلانے پہ گرفتار کیا گیا تھا، آج ان کی جو ضمانت کی درخواست ہے اس پہ جج رفاقت علی قمر صاحب نے سماعت کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نعیم احمد یاسین بازیاب ہو گئے ہیں، اس کی کنفرمیشن ان کی سے وابستہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے کر دی ہے۔ اسی طریقے سے جو عثمان فیضان ہیں پاکستان تحریک انصاف سے غالباً ان کا بھی تعلق ہے، ان کی بازیابی کے حوالے سے بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، اور آئی جی اسلام آباد کو کچھ ڈائریکشن جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جو بانی تحریک انصاف سے جڑی اہم خبریں ہیں ان کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین جو خبریں چل رہی ہیں فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد کہ عمران خان صاحب کو جو ٹرائل ہے وہ بھی اب ملٹری کورٹ میں ہوگا، مختلف وزراء کے اسٹیٹمنٹ بھی ہیں کہ یہ معاملہ بھی اسی جانب جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کسٹڈی میں دے دیا جائے گا اور پھر اریسٹ جو ہے وہ ملٹری کسٹڈی میں ہوگا۔ آج اس گرفتاری کے خدشے کو لے کے عمران خان صاحب کی جانب سے وکیل عزیر کرامت بھنڈاری صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، لیکن آج یہ عمران خان صاحب کے لیے خاص کنسیشن آپ کہہ لیں، یا خان صاحب قانون کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، حالانکہ قانون کچھ اور کہتا ہے، خان صاحب کچھ اور کرتے ہیں کہ آپ ایک ہی معاملے پر 2 ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کر سکتے۔ یہ جو ملٹری کسٹڈی کا معاملہ ہے اسی نوعیت کی ایک درخواست پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی دائر کر چکے ہیں، جس میں عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کی جو کسٹڈی ہے وہ سویلین ہینڈز میں ہونی چاہیے، اور متعلقہ فریقین کو روکا جائے کہ ان کی جو کسٹڈی ہے وہ ملٹری کورٹ کو نہ دی جائے۔ آج اسی نوعیت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کے بعد جہاں پر آپ کی درخواست پینڈنگ ہو آپ دوسرے ہائی کورٹ میں بھی چلے جائیں؟ میری نظر میں تو قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن بہرحال یہ جو پٹیشن ناظرین دائر ہوئی اس میں فیڈریشن کو فریق بنایا گیا ہے، فیڈریشن میں داخلہ کو، دفاع کو، وزارت قانون کو فریق بنایا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کو فریق بنایا گیا ہے، آئی جی اسلام آباد کو، آئی جی پنجاب پولیس کو، آئی جی جیل خانہ جات کو، جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو، ایف آئی اے کو، اور اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ فریقین کو جو ہے وہ اس میں شامل کیا گیا ہے رسپونڈنٹ کے طور پہ۔ اب اس درخواست میں ناظرین جو کہ 199 آرٹیکل کے تحت سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے، اس میں 9 اور 10 مئی کے کیسز کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ لاہور کی اے ٹی سی عدالت میں زیر سماعت آئے، جس میں عمران خان صاحب کا فزیکل ریمانڈ بھی اپروو ہوا، اور فزیکل ریمانڈ پھر لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا، غیر قانونی قرار دے دیا، اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اس درخواست میں عمران خان صاحب کے وکیل یہ کہتے ہیں کہ مختلف رپورٹس کے مطابق جو کہ میڈیا پہ
چلی ہیں کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کسٹڈی میں دیا جائے گا 9 اور 10 مئی کے مقدمات میں۔ اس درخواست میں آگے چل کے کہا گیا ہے کہ یہ جو حراست ہے وہ سویلین سے لے کے کہا جا رہا ہے مختلف میڈیا رپورٹس میں کہ عمران خان صاحب کا ملٹری کورٹ میں کورٹ مارشل کیا جائے گا 9 اور 10 مئی کے مقدمات میں۔ اور اس میں عزیر کرامت بھنڈاری صاحب نے کہا کہ خود حکومتی منسٹر بھی ہیں، ان کے بیانات بھی دیے گئے ہیں کہ عقیل ملک نے سٹیٹمنٹ دیا ہے، وزیر قانون کا سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ پنجاب حکومت سے ریلیونٹ ہے، پنجاب حکومت ملٹری کورٹ کی کسٹڈی اور ٹرائل کی اجازت دے گی۔ عقیل ملک حکومت کی وزیر نے ترجمان نے بیان دیا ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ لیکن اس درخواست میں ایک یہ بات بھی کہی گئی ہے، ایک نقطہ لکھا گیا ہے کہ کچھ ہفتے قبل ایک ریٹائرڈ فوجی افیسر کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور اس بات کا خدشہ ہے کہ اس ریٹائرڈ فوجی افیسر کو عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا۔ اب ہمت اور حوصلہ آپ دیکھ لیں کہ جس ریٹائرڈ افیسر کی گرفتاری کی بات کی جا رہی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ جنرل فیض حمید صاحب ہیں، لیکن ان کا نام نہیں لکھ رہے، ان کا نام نہیں لکھ رہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے جو اڈیالہ جیل میں مختلف مقدمات کی سماعت کے دوران، مختلف سماعتوں کے دوران جو صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کی، اس میں تو عمران خان صاحب جو فیض حمید صاحب کا نام لے رہے تھے، لیکن ان کے وکیل کی جانب سے فیض حمید کا نام نہیں لکھا گیا کہ کچھ ہفتے قبل جو ریٹائرڈ اعلیٰ فوجی افیسر کو گرفتار کیا گیا ہے، اس بات کا خدشہ ہے کہ انہیں عمران خان کے خلاف 9 اور 10 مئی کے مقدمات میں وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا۔ 103 جن سویلین کا مقدمہ جو کہ فوجی عدالت میں چل رہا ہے، اس کیس کی بھی جو کہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس کا حوالہ بھی دیا گیا، اور عدالت سے استدعا یہ کی گئی ہے کہ حکم یہ دیا جائے کہ عمران خان صاحب کو سویلین کسٹڈی میں رکھا جائے، اور متعلقہ تمام فریقین کو جنہیں اس درخواست میں شامل کیا گیا ہے فریق کے طور پہ، انہیں حکم دیا جائے کہ عمران خان کی جو کسٹڈی ہے وہ ملٹری اتھارٹی کے حوالے نہ کی جائے۔ لیکن ناظرین، یہ جو عمران خان صاحب کی استدعا تھی، اس پر سر دست جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار ہیں ان کی جانب سے اعتراض لگا دیا گیا ہے، یعنی عمران خان صاحب کی درخواست پہ اعتراضات لگ چکے ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو اس درخواست کے ساتھ جو ہے کوئی ایف آئی آر نہیں، کسی مقدمے کا حوالہ نہیں، کوئی آرڈر اس کے ساتھ دستیاب نہیں، اور یہ سارا معاملہ پنجاب سے جڑا ہے، تو پنجاب کا معاملہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت آ سکتا ہے؟ اور ملٹری کورٹس کے جن 103 مقدمات کی بات کی گئی، وہ مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، تو کیا زیر سماعت جو سپریم کورٹ میں مقدمہ ہے اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے؟ تو یہ ناظرین آج عمران خان صاحب نے پٹیشن دائر کی جس پر اعتراضات لگ چکے ہیں، تو اعتراضات کے ساتھ ہی اب یہ پٹیشن زیر سماعت آئے گی، تو دیکھتے ہیں خان صاحب کو اس میں ریلیف ملتا ہے۔ ویسے جو پیرامیٹر سیٹ ہیں، خدشات کی بنا پہ کسی درخواست کو عدالتوں میں انٹرٹین یعنی پذیرائی نہیں دی جاتی۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔